हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देखेंगे कि कल एक फंक्शन हुआ, एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर है जनाब, उन्होंने सावरकर के ऊपर किताब लिखी। तो वजीर दिफा ने ये कहा कि सावरकर ने जो अंग्रेज़ों को माफ़ीनामे के ख़त लिखे थे वो महात्मा गांधी के बोलने पे लिखे थे। आप उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह हो या मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हो, ये माल्टा की जेल में थे, वो अंडमान की जेल में थे। कोई भी एक खत इनका नहीं बता सकता कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी की भीख मांगी। कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। अब ये जो मोहतरम है सावरकर, ये जेल में गए 1911 को। कब गए जेल में? जुलाई 4 1911 को गए। ये जरूरी है बोलना क्योंकि रिकॉर्ड हो गया तो दिखाते टीवी वाले, इन्हें एक और भड़काऊ भाषण गुलगोर में दे गए बोल के। तो जुलाई 4 1911 को उन्होंने जेल में डाले सावरकर को। अब राजनाथ सिंह ये बोल रहे कि महात्मा गांधी खुद उनको ये बोले कि आप अंग्रेजों को एक खत लिखो, मर्सी पिटीशन लिखो, माफीनामा लिखो। मैं राजनाथ सिंह साहब से पूछना चाह रहा हूं कि आपको ये झूठ बोलने के लिए किसने मजबूर किया? 4 जुलाई 1911 को जब सावरकर को अंग्रेज गिरफ्तार करके काला पानी अंडमान में रखे, गांधी भारत में नहीं थे, साउथ अफ्रीका में थे राजनाथ सिंह साहब। वहां से क्या उन्होंने क्या प्लेन में उड़ के आके बोले या क्या, कैसा है? उतना प्लेन भी नहीं था जब, तो कुछ भी नहीं था। अब इन्होंने लंबी छोड़ दी है। अब ये समझे कि हम लोग हमारे कान में फूल है, हम नहीं देखेंगे, नहीं मालूम हमारे को मालूम, हम भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते, ज्यादा नहीं पढ़ते, थोड़ा थोड़ा पढ़े लिखे हैं। वो हम तेलुगु में बोलते కొంచెం కొంచెం, लिटिल लिटिल। ये पहली झूठ इनकी। अब दूसरी बात ये है कि वो हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक और माफीनामा लिखे नवंबर 14 को 1913 को, और तीसरा लिखे। और महात्मा गांधी भारत को कब आए? जनवरी 9 1915 को। माने 2 खत लिख चुके थे अंग्रेजों को सावरकर। अगर वो अंग्रेजी का खत आपके सामने पढ़ूंगा, उसका तर्जुमा करूंगा, तो ये जितने संघ परिवार के लोग हैं आग बिगोला हो जाएंगे। इतनी तारीफ कर रहे अंग्रेजों की, आप ऐसे हैं, आप दरिया दिल हैं, मेरे को माफ कर दो। अरे ये बात बोलते ही नहीं है। हां, यकीनन गांधी का खत है, गांधी ने खत लिखा था, गांधी ने खत का जवाब लिखा था। गांधी ने उस खत का जवाब लिखकर ये नहीं कहा गांधी ने अपने जवाब में सावरकर को कि बेटा तू माफी मांग ले जाके, नहीं कहा गांधी ने। गांधी ने खत मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। वो खत है, गांधी ने लिखा जनवरी 25 1920 को, और गांधी इसमें खत में लिख रहे कि आई हैव योर लेटर, आपका खत मिला। इट इज डिफिकल्ट टू एडवाइज यू, बड़ी मुश्किल है आपको नसीहत का, आपको एडवाइस करना। मैं आपको आई सजेस्ट हाउएवर you are framing a brief petition setting forth the facts of the case, bringing out in clear relief the fact that the offense committed by your brother was purely political. गांधी उनको ये मशवरा दे रहे कि आप एक पिटीशन अंग्रेजों को लिखो और जो जुर्म आपके भाई से हुआ ये बोलो कि वो सियासी जुर्म था। I suggest this in order that it would be possible to concentrate public attention on the case. Meanwhile, अरे गांधी कहां बोल रहे इसमें कि माफी मांगो? गांधी तो ये बोलते थे कि अहिंसा का सबसे बड़ा रास्ता जेल को जाना है, जेल को जाना है। और मौसूफ को काला पानी में सावरकर को जेल में डाले, 8 महीने के अंदर ही खत लिख दिया उन्होंने पहला। अब राजनाथ सिंह बोलते कि हमारे वजीर दिफा है कि गांधी ने उनसे कहा था। गांधी ने कहा? गांधी तो जनवरी 25 1920 को खत लिखे, उससे पहले तो मौसूफ 2 खत लिख चुके थे। तो ये अब ये बीजेपी का मकसद क्या है
کہ ساورکر کے بارے میں بڑا اچھا تاریخ میں یہ بھی آیا، میں ایک سیاست کا طالب علم ہوں، 1990 تک بی جے پی ساورکر کا نام ہی نہیں لیتی تھی، ہندوتوا کا نام بھی نہیں لیتی تھی. یہ اڈوانی نے شروع کیا ہندوتوا اور ساورکر 1990 میں، اس کے بعد سے سب شروع ہو گئے. اچھا ساورکر کی تاریخ کیا ہے؟ ساورکر کی تاریخ یہ ہے کہ ساورکر نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساورکر نے، اب یہ ہم بی جے پی والوں پہ چھوڑ دیتے، آپ جھوٹ ہے سچ ہے بولو. ساورکر نے 1900 آزادی ملنے کے بعد 1947 میں، کیا ساورکر نے نہیں کہا تھا کہ میں ترنگے کو نہیں مانتا، میں بھگوا رنگ کو مانتا ہوں؟ کہا تھا ساورکر نے یہ بات. تیسری بات ساورکر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندو بادشاہوں کا یہ کام تھا کہ وہ مسلم خواتین کی عزت لوٹتے، ان کا ریپ کرتے تاکہ جنگ جیت جائے. چوتھی بات ساورکر نے یہ کہا تھا کہ جب نیتا جی سبھاش چندر بوس انگریزوں سے غلامی کو ختم کرانے کے لیے بھارت کے لوگوں سے بول رہے تھے کہ آؤ میری انڈین نیشنل آرمی میں آؤ، تو ساورکر لوگوں کو بول رہے تھے نہیں تم انگریزوں کی فوج میں جاؤ. چھٹی بات ساورکر یہ تاریخ میں یہ میں کوئی اپنے دل سے نہیں، اس سے نہیں منا رہا ہوں میں. 1939 میں کانگریس اور تمام مجاہدین آزادی نے فیصلہ لیا کہ ہم تمام اپنے اپنے وزارت کے عہدوں سے استعفیٰ دیتے، تو ساورکر لنگنگتو وائسرائے کے پاس جا کے بولے نہیں ہم نہیں دیتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا یہ بار بار بولتے ہیں مسلمانوں کو ٹو نیشن تھیوری. ارے ٹو نیشن تھیوری کی سب سے پہلے بات کرنے والا 1937 میں ساورکر تھے. ساورکر نے کہا کہ ہندو نیشن ہے اور مسلمان ایک کمیونٹی ہے. آپ بولے ہم نہیں بولے. نہ ہم کو ساورکر سے مطلب ہے، نہ جنا سے مطلب تھا ہمارے کو، نہ رہے گا کبھی. اور آپ کو معلوم کہ ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ مل کر اقتدار میں تھے اس زمانے میں، مانے دونوں ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ مل کے اقتدار میں تھے. اور آخری بات ساورکر مہاتما گاندھی کے قتل میں ملوث تھے. کون بولے بات؟ یہ مہاتما گاندھی کے جو قتل کا مقدمہ چلا اس میں ساورکر ایکیوز تھے. کورٹ نے ان کو کہا کہ ان کا جو پی اے تھا ساورکر کا، باجے نام تھا، وہ جو ایویڈنس دیا اس کو قانون میں کیا ہے کہ کورابوریٹ کرنا، میں نے صرف میرے بولنے پہ نہیں بلکہ الیاس سیٹھ بھی بولنا، وہ نہیں کر سکا. مگر جسٹس کپور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، کمیشن آف انکوائری بنایا گیا، انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ساورکر کے گھر میں گاندھی کے قتل کی سازش ہوئی. آپ ان کو اپنا ہیرو مناتے، آپ ان کو. اچھا یہ بھی چھوڑو، آپ یہ بھی اگر جھوٹ رہا تو کیا سردار پٹیل نے نہیں لکھا کہ ہندو مہاسبھا کی ایک فائنینشیل آرگنائزیشن ساورکر کے ماتحت تھی جس نے گاندھی کو قتل کیا؟ یہ سب چیزیں ہیں اور یہ آپ کر رہے ہیں. جب میں 2004 میں پارلیمنٹ کو، حیدرآباد کی عوام کا لاکھ شکریہ، مجھے منتخب کر کے اللہ نے بھجایا. 2004 میں پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں گیا تو جیسا ویسا بیٹھے ہوئے سینٹرل ہال، یہاں پر گاندھی کی فوٹو ہے اور اس کے رائٹ اپوزٹ ساورکر کی فوٹو ہے. آپ بتائیے کہ جس کے قتل کا مقدمہ اس پر چلا، کورٹ نے بری کیا ان کو، مگر انکوائری کمیشن میں ان کو ثابت ہوا کہ وہ ملوث تھے. یعنی گاندھی کی فوٹو ایک طرف، ساورکر کی فوٹو ایک طرف. تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ پھر خود وزیر دفاع اس طرح کی اگر بات کریں گے، اور پھر موہن بھگوت آر ایس ایس کے سرسنگ چالک بول رہے نہیں ساورکر اردو بڑی اچھی بولتے تھے، غزل لکھتے تھے، انہوں مسلم دوست تھے. کہتے غزل لکھے تو مسلم دوست ہو جاتے. آج میڈیا والے میں سے پوچھے ملا تمہارے ان کو تاریخ نہیں معلوم، مہاتما گاندھی کے قتل کا جو ایف آئی آر تھا وہ ایف آئی آر بھی اردو میں لکھا گیا تھا. ایف آئی آر بھی اردو میں لکھا گیا تھا کہ ملزم 1 ملزم 2 دفعہ 302. ساورکر نے اردو سے نفرت کا اظہار کیا تھا، وہ بھی ریٹن ہے.
یہ لوگ یہ سمجھتے کہ کوئی جانتا نہیں ہے, اپنی لمبی لمبی جھوٹ چھوڑ کے نکل جاؤ, کوئی پکڑے گا نہیں. ارے تو ہم جانتے نا, تھوڑا بہت پڑھے, ہم بھی علماؤں کی صحبت میں ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ہم بھی سیکھے, ہم بھی جانتے ہیں. تو آج ان کو آپ بنا رہے ہیں کہ انہیں بڑے وہ تھے. ارے کہاں تھے بھائی, گاندھی کے قتل میں یہ تھے. ساورکر نے یہ بھی کہا کہ ہٹلر نے جو جرمنی میں یہودیوں کو ختم کیا وہ صحیح تھا, کیونکہ یہودی جرمنی سے اندر نہیں مل سکے, اسیمیلیٹ نہیں ہو سکے. ارے فیشزم کی تائید کرتے تھے اور ہم کو سکھا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یاد رکھیے, بی جے پی اور سنگھ پریوار, جو کانگریس کے لوگ بھی آج ساورکر کی تائید کرتے ہیں. کھل کے بولو نہیں مانتے اس کو. ساورکر نے اپنی کتاب ہندوتوا لکھی. ہندوتوا میں ساورکر نے لکھا کہ مسلمان اس ملک سے محبت نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ان کے بابا کی زمین نہیں ہے, نہ ان کے لیے یہ ایک مبارک سرزمین ہے. انگریزی کا لفظ تھا کہ نہ یہ فادر لینڈ ہے نہ یہ ہولی لینڈ. ان کا تو ہولی لینڈ مکہ اور مدینہ میں. ارے مکہ مدینہ کو نہیں پوچھتے, مکہ مدینہ کو ہم خدا نہیں مانتے, ہم زمین و آسمان کے خالق کو خدا مانتے. یہ حقیقت ہے. مگر یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا, ہندوتوا ان کی کتاب ہے, اگر پڑھنے کا موقع ملا تو پڑھیے آپ. باضابطہ بول رہے وہ, اور یہ بول رہے کہ مسلمانوں کو یہاں پر سرویٹیوڈ میں رہنا پڑے گا. تو یہ کل ایک وزیر دفاع رہ کر, سمویدھان پر, آئین پر اوت لے کر اس طرح کی اگر باتیں کوئی کرے گا تو آپ خود سمجھ جائیے کہ ملک کس راہ پہ جا رہا ہے. میں میڈیا سے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک دن ایک وقت آئے گا, اسی طرح کی اگر روش برقرار رہے گی, اسی طرح کی یہ نفرت برقرار رہے گی, تو ایک دن آئے گا کہ اس ملک میں بی جے پی سنگھ پریوار کہے گی کہ اب بابا قوم ساورکر ہے, گاندھی نہیں ہے, اور گوڈسے مجاہد آزادی ہے. یہ سلسلہ اگر چلتا رہے گا تو یہ شدت پیدا ہو چکی ہے. یہ تاریخ کو توڑ کر آر ایس ایس جو ہے آدھی سچ بولتی اور پورا جھوٹ بولتی. ان کی حقیقت ہے پوری چیزوں میں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ملک کے حالات, اور پھر ہمارے ملک کے حالات, سیاسی حالات یہ ہیں کہ کانگریس ہو یا سماجوادی ہو یا پھر یہ دوسرے جو اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہے کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے اس ملک میں, سب سے بڑا ہندو کون ہے اس ملک میں, اور اسی کے لیے کمپٹیشن ہو رہا ہے. آپ دیکھ لو, تھوڑے دن پہلے کانگریس کا ایک جلسہ ہوا تھا, پھر سماجوادی کا بھی ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو ملک کی خوبصورتی ہے, اس ملک کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے, بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے. بھارت پورے مذہب کو مانتا بھی ہے, اور اگر کوئی نہیں مانتا تو بھارت اس کو ہی بولتا تو بھی تیری خواہش ہے تو اس پر چل. مگر یہ جو کمپٹیشن چل رہا ہے, اس کمپٹیشن کو آپ کو دیکھنا ضروری ہے. اور یہ تمام سیکولر پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ مسلمان کہاں جائیں گا, اس کو تو ہم ایک کونے میں کر کے دبا دیے, لا محالہ ہمارے ساتھ آئیں گے. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے, کیوں جائیں گے ہم لا محالہ, کیونکہ ہم کا مجبور ہیں ان کے ساتھ جانے کے لیے. اگر آج یہ لوگ اس طرح کا کمپرومائز کرتے جائیں گے تو پھر یاد رکھیے ہماری تہذیب پر, ہماری ثقافت پر, ہماری شناخت کے خطرے پیدا ہو جائیں گے. مجھے اس بات کا خطرہ ہے, میں دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو, محسوس کر رہا ہوں کہ اس طرح اگر ہر چیز کو یہ لوگ نہیں یہ کرنا ضروری ہے, یہ ختم کہاں ہوگا پھر. اور علماء اور مفتیاء اکرام فرماتے ہیں, اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک مرتبہ برائی کے دروازے کو کھولو گے تو پھر ختم, پھر یہاں سے نیچے ہی جاتے, آپ اوپر نہیں آتے. کمپٹیشن ہو رہا ہے. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ماحول میں ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے, اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کو ہرانا صرف مسلمانوں کا کام نہیں ہے, بی جے پی کو ہرانا دلتوں کا بھی کام ہے, او بی سیز کا بھی کام ہے, اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کا بھی کام ہے بی جے پی کو ہرانا. وہ لوگ الیکشن آتا تو اپنی اپنی ذات کے اوپر اپنی اپنی ذات کے لیڈروں کو مضبوط بنا دیتے ہیں, ان کو ایم ایل اے بناتے, ایم پی بناتے, منسٹر بناتے. ہم کیا بناتے, ہم خالی بینڈ باجے کی پارٹی ہیں.
جب شادی کی بارات نکلتی دولہے کے گھر سے تو بینڈ باجا اگر کوئی رکھتا ہے، نہیں رکھنا چاہے رکھتے ہیں، تو آپ دیکھو یہ شادی خانے کے باہر بینڈ باجا روک دیتے، اندر متا چل بھاگ. یہ حال ہمارا ہو کے رہے گا، یہ حال ہمارا ہو کے رہے گا. ہمارا کام سالی ووٹ ڈالو، ووٹ ڈالو. نہیں